अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर महविश सिकंदर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 4, देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क। इसमें हम पढ़ेंगे कि देहात और शहर में क्या फ़र्क है, इसके फ़र्क को हम जानेंगे। सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज की तरफ आएंगे। ख़ास अल्फाज में देखिए, इस्तकबाल, मेहमान को लेने के लिए आगे बढ़ना, खैर मकदम कहना यानी वेलकम करना, मेहमान को वेलकम करना, इस्तकबाल। आगे देखिए, बासी, रहने वाला, बाशिंदा, मुरगन, घी में तली हुई, काबिल रश्क, जिस पर रश्क किया जाए, जिस पर रश्क किया जाए, ज़रे निगार, सोने के नक्श, मुराद बहुत खूबसूरत, हसीन को कहते हैं बहुत खूबसूरत, ज़रे निगार, सोने के नक्श, मुराद बहुत खूबसूरत। दम निकलना, सांस रुक जाना यानी मर जाना। तमद्दुन, मिलजुल कर रहने का तरीका। फ़राक़ अंजुमन, महफिल से जुदाई, फ़राक़ कहते हैं जुदाई को, महफिल से जुदाई। तो ये थे बेटा आपके मुश्किल अल्फाज जिनके आपको मैंने मायने बताए। अब हम रीडिंग की तरफ आएंगे। अपनी किताब का सफ़र नंबर 11 खोलिए जी। अहमद 7वीं जमात में पढ़ता है। वो अपने वालिदैन के साथ लाहौर में रहता है। उसकी ननियाल यानी नानी का घर गांव में है। गर्मियों की तातीलात में अहमद, उसका भाई बिलाल और नन्ही बहन आयशा अपने वालिदैन के साथ गांव आए। वो गांव के करीबी कस्बे में बस से उतरे। अहमद के मामू जान ने उनका इस्तकबाल किया। वो उन्हें तांगे पर बिठाकर गांव ले आए। सड़क के दोनों जानिब धान के हरे भरे खेत थे। वो गांव की हरी भरी फ़िज़ा देखकर बहुत खुश हुए। कुछ देर बाद तांगा लाहौर की हदूद में दाखिल हुआ, गांव की हदूद में दाखिल हुआ। वो तांगे से उतरे तो पूरा मोहल्ला उनको गांव में खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद था। अहमद और बिलाल अपने मामूजाद भाई हसन के साथ खेतों की तरफ चले गए। धान की फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल रहा था। वो ट्यूबवेल से निकलने वाले पानी में नहाए। अब वो ताज़ा दम हो चुके थे। इतने में मगरिब का वक़्त हो गया। अजान की आवाज़ सुनकर उन्होंने मस्जिद का रुख किया। नमाज से फारिग होकर घर पहुँचे तो मुमानी जान दस्तरख्वान पर खाना चुन रही थीं। थोड़ी देर में सब दस्तरख्वान पर बैठ गए। खाना खाने के दौरान में बातचीत भी होती रही। आइए हम भी इन की गुफ्तगू सुनते हैं। अहमद, मुमानी जान, अभी तो शाम हुई है और आपने रात का खाना लगा दिया। आप लोग रात का खाना इतनी जल्दी खा लेते हैं? मुमानी जान, अहमद मियाँ, हम देहाती लोग हैं। हमारे यहाँ रात को जल्द सोने और सुबह जल्दी उठने का रिवाज है। शहरों में तो लोग रात गए तक जागते रहते हैं, इसलिए वो रात का खाना भी देर से खाते हैं। हसन, मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि रात को जल्द सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए मुफीद है। नाना जान, शायद इसीलिए गांव के रहने वाले ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। अहमद, नाना जान, मैंने सुना है कि शहर के लोगों के मुकाबले में गांव वालों की सेहत ज़्यादा बेहतर होती है। इसकी क्या वजह है? नाना जान, भाई देहाती लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं, सारा दिन काम में लगे रहते हैं। देहाती ख़वातीन भी सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती हैं। वो घर का सारा कामकाज अपने हाथों से करती हैं। मुर्गियों, गाय, भैंस और दीगर पालतू जानवरों की देखभाल करती हैं। फसलों की कटाई, बवाई और इन्हें समेटने में मर्दों का हाथ बटाती हैं। जबकि शहरों में रहने वालों की इस कदर मशक्क़त का काम नहीं करना पड़ता। अब जो शहर में रहने वाली औरतें हैं वो इस कदर मशक्क़त का काम नहीं करती। यही वजह है कि देहात में रहने वालों की सेहत बेहतर होती है और वो अमूमन दुबले पतले होते हैं। नानी जान, गांव में रहने वालों की उम्दा सेहत का एक और सबब ग़िज़ा का इस्तेमाल भी है। देहाती लोग सादा खुराक खाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अहमद के अब्बा जान, वाकई देहातों की सेहत काबिल रश्क है, यानी कि ऐसी सेहत है कि उस पर रश्क किया जाए। इसकी वजह से खालिस और ताज़ा खुराक भी है। यहाँ के रहने वालों को ताज़ा सब्जियाँ, फल और खालिस ग़िज़ाएँ मुयस्सर हैं। शहरों में ये ग़िज़ाएँ गायब होती जा रही हैं। हसन, मैं जब लाहौर गया था तो मैंने वहाँ बहुत से लोगों को तंग घरों में रहते देखा था। उन घरों के सेहन तो थे ही नहीं। अहमद के अब्बा जान,
بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہیں، جبکہ شہروں میں کئی منزلہ عمارات ہیں۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں، اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان، دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن، آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان، پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے، گندم کی گھائی کرتے تھے۔ پھر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت زیادہ آسان اور تیز کر دیا ہے۔ اس طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا ہے دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہیں، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں۔ کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلا دیا گیا ہے۔ بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ ممانی جان، میں جب لاہور گئی تھی، سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سچ پوچھیں تو میرا تو دم نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں۔ جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑیاں اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن، پھپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں۔ بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہتر علاج، معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے۔ شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا، شہر تو انسانوں کے سمندر ہیں، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پتہ ہے پچھلے سال ہماری بھینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان، بھائی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا۔ دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائیں تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کے آخری 2 شعر سناتا ہوں۔ اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ وارے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں ہے کیا کیا تیرا دامن زرے نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑ دوں یہی رہنے لگوں۔
کتنا معلوماتی آپ کا یہ لیکچر تھا اور ریڈنگ تھی بیٹا. اس میں شہری اور دیہاتی زندگی کا آپ کو کمپیریزن کیا گیا ہے, اس کا فرق بتایا گیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دیہات سے شہروں کی طرف جو ہے لوگ کیوں نقل مکانی کرتے ہیں, شہروں کا کیا ماحول ہے اور دیہات کا کیا ماحول ہے. یہ تھی آپ کی ریڈنگ. اس کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. اب ہم ان کے سوالات کے جوابات کی طرف آئیں گے. اب آپ لوگ اپنے نوٹس پہ آ جائیے, صفحہ نمبر 11 پہ آ جائیں. دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق. مشقی سوالات. احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے گاؤں آئے. بیٹا یہ آپ کے جو بھی آپ کا لیکچرز میں آپ کی یہ جو کام ہو رہا ہے یہ اب جب آپ اسکول آئیں گے تو دوبارہ نہیں ہوگا. اس لیے ان کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے تاکہ آپ کے جو ہے آپ کے فرسٹ ٹرم کی ایگزام ہے وہ اچھی طرح ہو سکیں. ٹھیک ہے, آپ کی اچھی تیاری ہو جائے. چلیے سوال نمبر 2 کی طرف آئیے. گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری تھی. سوال نمبر 3. دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب. دیہاتی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں, وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہیں. دیہاتی خواتین کھیتوں میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں, اس لیے وہ موٹی نہیں ہوتی. از اٹ کلیئر؟ جی سوال نمبر 4 کی طرف آئیے. اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب. سورج روشنی اور توانائی کا ذریعہ ہے. جیسے پودے روشنی سے پھلتے پھولتے ہیں, اس طرح انسانوں کے لیے بھی سورج کی روشنی بہت ضروری ہے. شہروں میں لوگ کئی منزلہ عمارتیں بنا لیتے ہیں جس سے گھروں کے اندر مناسب روشنی نہیں پہنچ پاتی. اس وجہ سے ایسے مقامات پر رہنے والوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. سوال نمبر 5. بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں. گاڑیوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں شہروں میں آلودگی کا سبب ہے. سوال نمبر 6. موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ جواب. پرانے دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی تھیں, وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا تھا, جبکہ نئے دیہات میں پختہ مکانات, سڑکیں, بجلی اور فون کی سہولتیں پہنچا دی گئی ہیں. آگے بڑھیے. سوال نمبر 7. لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیکھیے. لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں. شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہیں, اسی لیے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں. سوال نمبر 8. اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ کیسے اس کو ہم روک سکتے ہیں؟ دیہاتوں میں تعلیم, صحت اور روزگار کی سہولیات فراہم کر کے شہروں کی جانب نقل مکانی کو روکا جا سکتا ہے. یہ تھے بیٹا آپ کے مشقی سوالات. ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے تاکہ آپ فرسٹ ٹرم کے اچھی طرح تیاری ہو جائے آپ کی. اب ہم بڑھیں گے سلیس اردو کی طرف. آپ سے میں یہ بات ڈسکس کرتی چلوں کہ سلیس اردو کسے کہتے ہیں. سلیس اردو کسی پیراگراف کو آسان کرنا, کسی پیراگراف میں موجود مشکل جو الفاظ ہیں ان کے میننگ اس پہ درج کرنا اور اس کو آسان پیراگراف میں تبدیل کرنا, اس کو سلیس اردو کہتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس پیراگراف میں کون سے مشکل الفاظ ہیں اور ان کو ہم کیسے جو ہے وہ آسان جو ہے میننگ میں تبدیل کریں گے. آئیے نوٹس کے صفحہ نمبر 12 پر درج ذیل عبارت کی سلیس اردو کریں. پہلے میں بیٹا مشکل پیراگراف جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھوں گی اور اس کے اوپر آپ کو مشکل جو آپ کو لفظ ہے اس کے اوپر میں آپ کو نمبرنگ کرواؤں گی. جیسے جیسے میں نمبرنگ کہوں گی آپ نے ویسے ویسے اپنے نوٹس پہ نمبرنگ لگا لینی ہے. پھر میں آپ کو آسان پیراگراف کے اوپر جو مشکل پیراگراف میں لفظ تبدیل ہوا ہے اس کی نمبرنگ لکھواؤں گی. اس طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ مشکل جو پیراگراف تھا اس میں کون سا لفظ مشکل تھا اور ٹیچر نے کس طرح سے ہمیں آسان جو ہے وہ میننگ جو ہے کروایا ہے, اس کے اوپر نمبر لگایا. اس طرح آپ کو سلیس جو ہے کرنا آسان ہو جائے گی. جی آئیے مشکل پیراگراف کی طرف. نانی جان. نانی جان, میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں. سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے. ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے.
دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ بیٹا یہ تھا مشکل پیراگراف۔ اب اس کے بعد ہے سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد سلیس اردو۔ اب دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق، اس کا 1 نمبر ہے، جو آپ عنوان لکھیں گے اس کا 1 نمبر ہے، تو یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے کہ یہ پیراگراف کس سبق میں سے ہے، اس سبق کا نام لکھنا ہے آپ نے، سلیس اردو جی۔ اب مشکل پیراگراف میں آپ نمبرنگ لگائیں گے۔ نانی جان کے بعد آپ کو 2 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، اس کو اردو میں تفصیلیہ کہتے ہیں۔ اس کو خط کشیدہ کریں اور اس کے اوپر نمبر 1 لکھیں، نمبر 1 جی۔ میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، شہروں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے۔ دل گھبرانے لگتا ہے کو خط کشیدہ کریں اور اس کے اوپر 2 نمبر لگائیں۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ، اب آلودہ کے اوپر نمبر 3 لکھیے، کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے۔ دوبر ہو جاتا ہے کے اوپر نمبر 4 لکھیے، اس کو خط کشیدہ کیجئے۔ خط کشیدہ انڈرلائن کو کہتے ہیں، انڈرلائن کریں اور نمبر 4 لکھیں۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، داد دیتی ہوں کے اوپر نمبر 5 لکھیے۔ اور آخری لائن، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس چھوٹی سی لائن کو پورا خط کشیدہ کیجئے اور اس کے اوپر 5 لکھ دیجئے۔ 5 تو ہمارا ہو چکا ہے، نمبر 6 لکھ دیجئے، 6 نمبر لکھ دیجئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں۔ نانی جان کے بعد جو 2 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، میں نے بولا ہے کہ ان کو تفصیلیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر نمبر 1 میں نے لگوایا ہے۔ دل گھبرانے لگتا ہے کہ نمبر 2 لکھوایا ہے، نمبر 2۔ آلودہ کے اوپر میں نے نمبر 3 کروایا ہے، 3۔ سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے، دوبر کے اوپر میں نے نمبر 4 کروایا ہے۔ اور داد دیتی ہوں کے اوپر نمبر 5، اور آخری چھوٹی سی لائن کے اوپر میں نے نمبر 6 کروایا ہے، 6 نمبر۔ بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے نمبرنگ لگا لی ہوگی، آپ نے نمبر درج کر لیے ہوں گے۔ اب ہم آسان پیراگراف کی طرف آتے ہیں، دیکھیے۔ نانی جان نے کہا، اب کہا کے اوپر آپ نے نمبر 1 لگانا ہے، یہ تفصیلیہ کی جگہ پر آیا ہے، اس کے اوپر نمبر 1 لگائیں۔ میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میں پریشان ہو جاتی ہوں، پریشان ہو جاتی ہوں کے اوپر نمبر 2 لگائیے۔ ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ان کا دھواں ہوا کو گندا کر دیتا ہے۔ یہ گندا کر دیتا ہے، یہ کس کی جگہ آیا ہے؟ یہ آلودہ کی جگہ آیا ہے، اس کے اوپر نمبر 3 لگائیے۔ کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ دوبر جو ہم نے کیا تھا مشکل پیراگراف میں، اب آسان جو ہے وہ اس کا میننگ ہے، نمبر 4 لگائیے، اس کے اوپر مشکل ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کے اوپر نمبر 4 لگائیے۔ میں شہر میں رہنے والوں کی تعریف کرتی ہوں، داد دیتی ہوں کی جگہ پر یہ آیا ہے، اس کے اوپر نمبر 5 لگائیے۔ اور آخری چھوٹی سی لائن کو میں نے آپ کو انڈرلائن کروایا تھا کہ اس طرح کے ماحول میں وہ کتنی بہادری اور زندہ دلی سے رہ رہے ہیں، یہ ہم نے خود سے اس میں اضافہ کیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو چھوٹی سی لائن کو جو ہے وہ میں نے انڈرلائن کروا دیا تھا، اس کی جگہ پر کیا آیا ہے ہمارے پاس، اس طرح سے ماحول میں وہ کتنی بہادری اور زندہ دلی سے رہ رہے ہیں۔ بیٹا یہ تھی آپ کی مشکل پیراگراف سے آسان پیراگراف، سلیس، اس کو بولتے ہیں سلیس، جس میں ہم مشکل الفاظ کی جگہ آسان الفاظ جو ہے وہ لاتے ہیں اور وہ درج کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، آپ نے اچھی طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ آگے بڑھیے، آگے تفہیم کا پیراگراف ہے۔ تفہیم کا پیراگراف ایک ایسا پیراگراف ہے جس میں سوالات کے جوابات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ نے سوالات پڑھ کر جوابات اس پیراگراف میں سے تلاش کر کے آپ نے جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ تفہیم کا پیراگراف کیا ہے، اور یہ آپ کی سبق دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق سے لیا گیا ہے، اور اس پیراگراف میں کیا معلومات موجود ہیں اور اس کے سوالات کیا ہیں، ان کے جوابات کیا بنتے ہیں۔ عبارت کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔
احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے، وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے، اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں یعنی گرمیوں کی چھٹیوں میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا، وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کی دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے، وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کی حدود میں داخل ہوا، وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ بیٹا یہ تھا پیراگراف۔ اب ہم دیکھیں گے سوالات۔ احمد کس جماعت میں پڑھتا ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ موجود ہے، احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ احمد گاؤں کس کے ساتھ گیا؟ احمد اپنے بھائی بلال، ننھی بہن عائشہ اور اپنے والدین کے ساتھ گاؤں گیا۔ سوال نمبر 3، بس سٹاپ پر ان کا استقبال کس نے کیا؟ ان کو کس نے ویلکم کیا؟ بس سٹاپ پر احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ گاؤں کی فضا ہری بھری تھی۔ عبارت کا مناسب عنوان لکھیں۔ اب یہ ہے سوال نمبر 5، یہ پیراگراف کا سوٹیبل ٹائٹل کیا بنتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی ذہن میں ہے اور آپ بنا سکتے ہیں تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر نوٹس میں ہمارے پاس موجود ہے دیہاتی زندگی یا گاؤں کی سیر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تھا آپ کا تفہیم کا پیراگراف، سوالات ان کے جوابات۔ اب آئیے آپ کثیر انتخابی سوالات یعنی ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، باسی سے مراد ہے رہنے والا۔ باسی سے کیا مراد ہے؟ رہنے والا۔ کھیتوں میں کس فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہے تھے؟ فصل کا نام بتانا ہے، دھان کی۔ دال جو ہے آپ کا آپشن ٹھیک ہے۔ رات کو ڈیش سونا صحت کے لیے مفید ہے، جلد سونا۔ کون سی خواتین سارا دن کام میں مصروف رہتی ہیں؟ بے آپشن دیہات کی۔ نمبر 5 ایم سی کیوز دیکھیے، شہروں میں رہنے والے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ بے آپشن مرغن غذائیں۔ مرغن غذائیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، گھی میں تلی ہوئی، فرائیڈ۔ تنگو تاریخ گرامر کی روح سے ہے۔ تنگو تاریخ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ یہ مرکب عطفی ہے۔ نمبر 7 ایم سی کیوز کی طرف آئیے، دیہات کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں کھیتی باڑی۔ نمبر 8 ایم سی کیوز، کھیتی باڑی کے کام کو آسان کر دیا ہے زرعی مشینری نے۔ نمبر 9، کنویں کی جگہ ڈیش نے لے لی ہے، ٹیوب ویل نے۔ نمبر 10، دھواں فضا کو کرتا ہے آلودہ۔ نمبر 11 ایم سی کیوز کی طرف آئیے، دوبر کا مطلب ہے مشکل۔ صفحہ نمبر 14 پہ آئیے، ایم سی کیوز نمبر 12، پہلے دیہات میں ڈیش فیصد لوگ رہتے تھے، 75%۔ 70% سے بھی کم لوگ رہ گئے ہیں دیہات میں۔ 13 ایم سی کیوز ہے۔ 14 ایم سی کیوز دیکھیے، دیہات میں ڈیش مواقع کم ہوتے ہیں کاروبار کے۔ ایم سی کیوز نمبر 15، شہر تو بہت ہوتا ہے بڑا۔ 16 ایم سی کیوز طرف آئیے، شہر تو سمندر ہے انسانوں کا۔ آگے بڑھیے، دیہات کا اپنا ہے رہن سہن۔ زندگی بہت تیز ہے شہر میں۔ تمدن کا مطلب ہے مل جل کر رہنا۔ 20 ایم سی کیوز، فراقی انجمن گرامر کی روح سے ہے۔ فراقی انجمن، کاف کے نیچے آپ کو اضافت نظر آ رہی ہے، مرکب اضافی۔ 21 ایم سی کیوز کی طرف بڑھیے، مہمان کا متضاد ہے میزبان۔ مہمان اور میزبان۔ تلفظ اب بتانا ہے آپ نے درست کون سا ہے، تو الف آپشن ٹھیک ہے، فارغ۔ ایسے الفاظ جن کی املاء مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے کہلاتے ہیں متشابہ الفاظ۔ بے آپشن ٹھیک ہے بیٹا۔ صفحہ نمبر 15 پہ آئیے، عام اور عام، یہ بولنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن املاء کے لحاظ سے یہ مختلف ہیں، گرامر کی روح سے ہے، یہ ہم کافیہ بھی نہیں ہیں، متشابہ ہیں یہ، یا نہ یہ متضاد ہیں نہ مترادف ہیں، یہ متشابہ الفاظ ہیں۔ 25واں ایم سی کیوز دیکھیے، درست جملہ ہے جیم آپشن، مجھے بازار جانا ہے۔ 26ویں ایم سی کیوز کی طرف آئیے، قصبہ کی جمع ہے قصبات، الف آپشن ٹھیک ہے۔ 27واں اور آخری ایم سی کیوز ہے، دیہات ہے جمع۔ دیہات کیا ہے؟
جمع ہے. تو بیٹا اس طرح یہ آپ کے MCQs جو ہیں یہ مکمل ہو گئے ہیں. تو اور آپ کے ساتھ ساتھ جو ہے مشق بھی میں کروا دیتی ہوں تاکہ یہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ جائے. اب آپ اپنی کتابوں پر آ جائیں اور آپ اس کی مشق کریں گے. کتاب کا صفحہ نمبر 15 کھولیے. جی سوال نمبر 1 درج ذیل کے مختصر جواب تحریر کریں. یہ آپ کو مشقی سوالات میں کروا چکی ہوں. سوال نمبر 2 کی طرف آئیں. خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد کی مدد سے پر کریں. مہمان نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا. مہمان نے میزبان کا شکریہ ادا کیا. میں فارغ ہوں جبکہ میری بہن کام میں مصروف ہے. اب خالی جگہ میں مصروف آئے گا. تھرڈ دیکھیے وہ رات کو جلدی نہیں سویا تھا اس لیے وہ صبح ڈیش سے اٹھا دیر سے اٹھا. دیہاتی اور ڈیش زندگی میں بہت فرق ہے. دیہاتی اور شہری زندگی میں بہت فرق ہے. آگے دیکھیے تازہ روٹی کھاؤ. ڈیش روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے. باسی. آگے دیکھیے امیروں کو ڈیش کا خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا. ابھی سورج کی روشنی ہے لیکن تھوڑی دیر میں ڈیش چھا جائے گا. اندھیرا. اس میں اندھیرا لکھیے. آگے دیکھیے نیکسٹ نمبر دیہاتی کھلے گھروں میں رہتے ہیں جبکہ شہروں میں عام طور پر لوگوں کے گھر ڈیش ہوتے ہیں. شہروں میں گھر تنگ ہوتے ہیں. تنگ لکھیے. آگے اسکول ہے. گاڑی کو تیز چلانا مناسب نہیں اس لیے رفتار ڈیش کر دو آہستہ کر دو. سیکنڈ لاسٹ آپ کی خالی جگہ میں آہستہ آئے گا. اور آخری خالی جگہ ہے کبھی دیہات میں کچے مکان ہوتے تھے اب تو ہر طرف ڈیش مکان دکھائی دیتے ہیں پکے مکان دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ نمبر پہ آپ کے پاس واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے آپ نے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کرنا ہے. پہلا ہے تعطیلات. تعطیلات کا لکھیے تعطیل. قصبہ قصبات. قصبات لکھیے. عمارات جمع ہے اس کی واحد لکھیے عمارت. مسجد واحد ہے اس کی جمع لکھیے مساجد. مقامات جمع ہے اس کی واحد لکھیے مقام. مواقع جمع ہے اس کی واحد لکھیں موقع. آلات آلات جمع ہے اس کی واحد لکھیں آلہ. دیہات دیہات آپ کے پاس واحد ہے اس کی جمع لکھیں دیہاتوں. مکان واحد ہے اس کی جمع لکھیں مکانات. مراکز آپ کے پاس جمع ہے اس کی واحد لکھیں مرکز. ٹھیک ہے بیٹا یہ آپ کے تھے واحد کے جمع اور جمع کے واحد. اب نیکسٹ نمبر پہ آپ کے پاس ہے اعراب. اگر میں اپنے ڈائس کو تھوڑا سائڈ پہ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری دائیں طرف استقبال استقبال. نیکسٹ پہ ہے جانب. جیم کے اوپر زبر آئے گا نون کے نیچے زیر آئے گا اور بے کے اوپر جزم آئے گی جانب. ٹھیک ہے یہ ہاف ساؤنڈ کو شو کرتا ہے جانب. مغرب میم کے اوپر زبر آئے گا غائن کے اوپر جزم آئے گی اور رے کے نیچے زیر آئے گی مغرب. وقت واو کے اوپر زبر آئے گی کاف کے اوپر جزم آئے گی. فارغ فارغ آپ بولیں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ میں نے زبر کہاں لگانی ہے زیر کہاں لگانی ہے کہاں پر میری آواز جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کہاں پر زیادہ ہو رہی ہے. فارغ فے کے اوپر زبر آئے گی رے کے نیچے زیر آئے گی فارغ. اور آخر پہ ہے خالص. خے کے اوپر زبر آئے گی لام کے نیچے زیر آئے گی اور جہاں پر آواز ختم ہو رہی ہے اس کے اوپر جزم آئے گی. بیٹا یہ تھے ہمارے اعراب. اب ہم نیکسٹ نمبر کی طرف بڑھیں گے. میں اپنے ڈائس کو ٹھیک کر لیتی ہوں. جی نیکسٹ نمبر پہ دیکھیے یہ جملے دیکھیے. آج کل بازار میں خربوزہ آم مل رہا ہے. آم ایک خوش ذائقہ پھل ہے. آم اور آم کا املا مختلف ہے مگر آواز ایک جیسی ہے. ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہتے ہیں. آپ ہل اور حل کا فرق جملوں کی مدد سے
واضح کریں۔ اب بیٹا یہ جو فرسٹ والا ہے، پہلا جو ہے ہے اور لام ہل، یہ کسان نے ہل جوتے، یعنی کسان نے ہل چلایا، یہ کسان کا ہل چلانا ہے۔ لیکن دوسرا حل جو ہے وہ سالو کرنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں میں نے سوالات حل کیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان دونوں کا فرق ہے، یہ املا کے لحاظ سے مختلف ہیں لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہے، ان کو کہتے ہیں متشابہ الفاظ۔ اگلے نمبر کی طرف دیکھیے، جملوں میں استعمال کریں، بورڈ پہ آئیں۔ پہلا جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے ترس جانا۔ غریب لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے نمبر 2، دوبر یعنی مشکل، مہنگائی نے جینا دوبر کر دیا ہے۔ 3 نمبر، ماحول، ہمارے گھر کا ماحول پرسکون ہے۔ کام دھندا، ہر انسان اپنے کام دھندے میں مصروف ہوتا ہے۔ نقل مکانی، سہولتوں کی کمی کی وجہ سے لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں۔ بیٹا یہ تھے آپ کے الفاظ جملے، یہ میں نے بورڈ پہ اس لیے بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ یہ جملے آپ اپنے الفاظ بھی بنا سکتے ہیں، خود بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ نے یہی کرنے ہیں، لیکن جملہ جو ہے وہ جامع ہونا چاہیے اور مکمل ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیے، آگے ہمارے پاس ہے کالم الف اور بے میں دیے گئے جملے دیکھیے۔ اب دیکھیں کالم الف میں کیا دیا گیا اور بے میں کیا دیا گیا۔ مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ کالم بے میں دیکھیے، مریض روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، وہ آئے روز ظفر وال جاتا رہتا ہے۔ وہ آئے دن، اب آئے روز کی جگہ آئے دن آ گیا۔ شور نہ ڈالو، کالم بے میں دیکھیے، شور نہ مچاؤ۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے تھے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ روزمرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روزمرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستگی کب ہم نے کرنی ہے اسٹوڈنٹس؟ فرسٹ دیکھیے، میری بات کا برا نہ منائیں۔ میری بات کا برا نہ ماننے، اب منائے کی جگہ آپ نے ماننے لکھ دینا ہے۔ اگلا نمبر دیکھیے، آپ ناروال سے کب واپس لوٹے؟ تو اس کا صحیح کیا ہوگا؟ آپ ناروال سے کب لوٹے، اور آخر میں سوالیہ نشان آ جائے گا۔ نمبر 3، میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ اب استفادہ اور حاصل کرنا دونوں ہم معنی ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے اجمل خان کی کتاب سے بہت استفادہ کیا۔ اب استفادہ اور حاصل میں سے کوئی ایک جو ہے وہ لفظ آپ نے اس میں لگانا ہے۔ آگے دیکھیے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ درست دیکھیے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے، اور آگے سوالیہ نشان لگائیں۔ 5واں نمبر دیکھیے، گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں۔ گالی دینا، گالی نکالنا نہیں ہوتا، گالی دینا ہوتا ہے۔ گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ میری بات کا برا نہ مانے، یہ تو ہم نے کر چکے۔ لاسٹ دیکھیے، میرے کو بازار جانا ہے۔ میرے نہیں ہوتا بیٹا، مجھے بازار جانا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے بازار جانا ہے، میرے کی جگہ آپ نے مجھے جو ہے وہ تبدیل کر دینا ہے، تو آپ کا جملہ جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ یہ تھا بیٹا آپ کا سبق شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے MCQ، سوالات کے جوابات، اس کی مشق اور اس کی پڑھائی، اس کو اچھی طرح بیٹا آپ نے کرنا ہے، اور اس کی ہر چیز کو اچھی طرح سے کرنا ہے، اور یہ سمجھنا بھی ہے۔ اس سے آپ کو کافی معلومات ملیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو پیغام دوں گی، بڑوں کی خدمت کریں۔ آج اگر آپ کو موقع مل رہا ہے، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ کے پاس وقت ہے
تو وقت کی قدر کریں، اس کو ضائع مت کریں. پھر آپ کے ایگزام ہونے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ایگزام نہیں ہوں گے، آپ کے ایگزام ہونے ہیں اور پھر آپ کا جو ہے وقت جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو بیٹا اس لیے آپ اپنے وقت کی قدر کریں، والدین کا احترام کریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اور محفوظ رہیں. شکریہ.